मुस्लिम भाई बहन को दिल से ईद मुबारक कह दो सब एक दूजे से मिलके ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बुजुर्गान मोहतरम, भाइयों, दोस्तों, इस वक्त आपके सामने ईद के ताल्लुक़ से कुछ बातों को बयान करना है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान की इबादतों, रियाज़तों और रमज़ान में की जाने वाली मेहनत और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल के नतीजे में बतौर इनाम के अल्लाह ने ईद का खुशी का दिन हमें नसीब फरमाया। हमारी ईद और दूसरे मज़ाहिब वालों की ईद में बड़ा फ़र्क है। इस्लाम के मानने वाले खुशी के दिनों में भी वो रज़ा इलाही का काम करते हैं। आम दिनों में जहाँ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, ईद के दिन उनके लिए एक इजाफ़ी नमाज के ज़रिए अल्लाह की इताअत का जज्बा उनके अंदर और ज़्यादा पैदा कर दिया गया। मुसलमान ईद गुजारता है, ईद मनाता है, सिर्फ़ नए कपड़े पहनना या शीर खुरमा के ज़रिए मीठी सेवइयों के ज़रिए लोगों के अंदर खिला पिला करके सिर्फ़ खुशी मनाना मकसूद नहीं है, बल्कि इस ईद के ज़रिए सबसे पहले जब बंदा अल्लाह के हुजूर हाज़िर होता है, ईद की दोगाना अदा करता है, और फिर उसके लिए ये भी हुक्म दिया गया कि आज के दिन, ईद के दिन, वो अपने उन गरीब व नादार, मिस्कीन व मोहताज, परेशान हाल लोगों का भरपूर ख्याल रखे। चुनांचे इसी ईद की मुनासबत से फ़ितरा का हुक्म दिया गया ताकि इस फ़ितरे के ज़रिए उन गरीबों और नादारों की खबरगिरी हो सके जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला करता। बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त गुज़िश्ता साल से हम जिस तरह की ईद गुजार रहे हैं, वो आम खुशी की ईद से हटकर कुछ बंदिशों और पाबंदियों के साथ हम ईद गुजार रहे हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आजमाइश और इम्तिहान है। मोमिन बंदा हर हाल में अल्लाह की आजमाइश और उसके इम्तिहान पर राज़ी रहता है और खुश रहता है। मोमिन को असल ईद उस वक्त होती है जिस दिन, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि अगर किसी दिन अल्लाह की नाफरमानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की मुखालफत न हो, वो दिन मोमिन के लिए असल में ईद का दिन है। इस ईद के ज़रिए जहाँ हम अल्लाह के हुजूर उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई और उसकी तौहीद के गुण गाते हैं, हमें एतराफ़ करते हैं कि हम हकीकी माने में अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हम अपनी तकबीरात के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले होते हैं और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के गुण गा करके हम अपनी ज़ुबानों से भी इस बात का इकरार करते हैं कि हम उसी अल्लाह के बंदे हैं जो एक है, अकेला है, तने तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। चांचे इस ईद के पैगाम में, इस ईद के अंदर हमें सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत के गुण गाने को सिखाया गया और हमारे दिलों के अंदर ये बात बिठाई गई कि दुनिया की ताकतों
اور دنیا کے اندر کسی طرح کی کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی قوت کے سامنے۔ ہم دنیا کے تمام قوتوں سے، دنیا کی تمام لوگوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور اللہ کی طاقت اور اسی کی توحید کے قائل رہتے ہیں۔ ہمیں زبانی طور پر تکبیرات کے ذریعے ان باتوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو، اس کے خوف کو، اس کی وحدانیت کو ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی بڑائی، عظمت، اس کی کبریائی، اس کی توحید ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہوگی اور پورے طور پر ہم اسی ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو گانے والے ہوں گے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے حکموں کے مطابق چلنے کا عہد کر رہے ہوں گے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہ صرف زبان سے اس کا اقرار کریں بلکہ اپنی عملی زندگیوں کے اندر بھی اس کا ثبوت پیش کریں۔ توحید اور اللہ کی وحدانیت کے بغیر دنیا کی کسی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کے ذریعے مالا مال کیا اور جس نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس کے ذریعے ہمیں ایک ایسا پاکیزہ دین، پاکیزہ مذہب عطا کیا گیا کہ جس مذہب کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دین اسلام کی نعمت کے سامنے۔ چنانچہ یہ ایسی عظیم ترین نعمت ہے اور ایسا عظیم ترین انعام ہے کہ ہم اس نعمت کی زندگی بھر قدر کرتے رہیں اور اللہ سے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کے اور اس کے نبی کا نام لیوا لوگوں میں ہم نہیں ہوتے، تو ہمیں نہ توحید کا احساس ہوتا، نہ زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ ہمارے سامنے ہوتا۔ آج دنیا کی قومیں اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ حقیقی اور سچے سکون سے ان کے دل خالی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حق تعالیٰ کی یاد سے دلوں کا سکون اور دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے ذریعے ہمیں سکون اور اطمینان نصیب کیا، دلوں کی راحت اور دلوں کا چین ہمیں نصیب کیا، یہ محض دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے نہ ہوتے تو پھر کسی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتی کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، کسی درخت کے سامنے سجدہ کیے ہوتے، یا پھر کسی اور کو اپنا معبود مانے ہوئے ہوتے، تو اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے دوسروں کے اور دوسروں کی عظمت کو دلوں کے اندر لیے ہوئے ہوتے۔ ہم صرف یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دنیا کی قوموں سے ممتاز بنایا، بلند بنایا اور ہمیں سب سے باعزت اور سب سے مکرم بنایا، اور اس کا صحیح احساس ہمیں شاید اس دنیا کے اندر نہ ہو، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد ہمیں پورے طور پر اس توحید کی نعمت کا اندازہ ہوگا، جب اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں یہ اعلان ہوگا کہ جو اس کے مطیع و فرما بردار اور صاحب ایمان بندے تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا کر کے زندگی گزار رہے تھے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، جن حالات میں اس وقت ہم عید گزار رہے ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی آزمائشوں کا دور بھی لاتا ہے۔ کچھ دن پہلے تک ہم سکون کے
ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اب ہم پر پابندیاں عائد کی گئی اور اس وائرس کے نام سے ہمیں جس طرح سے اپنے گھروں پر رہنے پر مجبور کیا گیا، ہمیں اپنی عبادت گاہوں سے دور ہونے پر مجبور کیا گیا، ہمیں اپنے اجتماعات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، ہم مسلمان ہر حالت میں اللہ کے حکموں کے تابع رہتے ہیں، وہ اجتماعی طور پر ہوں، انفرادی طور پر ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ہمیں اس موقع سے اصل میں سبق لینا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے واقعتاً عذاب ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں اپنے آزادیوں سے محروم کر دیا گیا، اپنے مساجد سے دور رکھ دیا گیا، حرمین کی حاضری ہمارے لیے مشکل ترین ہو گئی، بلکہ اس سے ہمیں روک دیا گیا، ہمیں اپنے ذاتی امور کے اندر بھی ہمارے آزادی سلب کر لی گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جب آزمائش ہے تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس قدر پختہ کر لیا ہم نے۔ کیا ان حالات کے ذریعے ہم نے سبق حاصل کر لیا کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی تھی ان کوتاہیوں سے ہٹ کر کے ہم اللہ کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں اور اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کی شریعت سے استوار کرنے والے ہوں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اپنے خوشی کے موقع پر بھی اور اپنے دوسرے موقعوں پر بھی ہم اللہ کی شریعت کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔ یہ عہد کریں کہ اس واقعے سے اس آزمائش سے ہم سبق لینے والے ہیں۔ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے اندر بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم پر جن جن کے حقوق واجب ہوتے تھے ان حقوق کے اندر کہاں تک ہم کامیاب ہیں۔ ہم نے گھریلو زندگی کے اندر بیوی بچوں کے حقوق کے تعلق سے کہاں تک ہم کامیاب ہیں۔ کیا بیوی اپنے شوہروں کے ٹھیک طریقے سے حقوق ادا کر رہی ہے یا شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا پورے طور پر پاس و لحاظ رکھتا ہے؟ والدین اپنے بچوں کے تعلق سے ان کی جو ذمہ داری ہوتی تھی کیا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں وہ پورے طور پر کامیاب ہیں؟ اسی طریقے سے جن لوگوں کے اور حقوق ہمارے اوپر وارد ہوتے تھے، والدین کے حقوق ہوں یا کوئی اور، ان کے حقوق کے سلسلے میں ہم نے کہاں تک شریعت کا اور دین کا پاس و لحاظ رکھا، اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم معاملات کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ معاملات کا کچا پن، معاملات کے سلسلے میں حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہم نے روا رکھی ہے، یہ آج آئے ہوئے یہ دن ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ آئے دن کسی کے دنیا سے اٹھنے کی خبریں سنتے ہیں، صحت مند سے صحت مند آدمی کے چند دنوں کے اندر دنیا سے چلے جانے کی خبر سنتے ہیں، اور اچانک موت کے فرشتے کے بلاوے پر اس کی حاضری کو ہم بارہا سنتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے سبق لے کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حقداروں کے حقوق کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو ان کے قرضوں کو ٹھیک اپنے وقت پر ادا کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ان سے ہمیں مہلت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر راستہ روی اور صحیح طریقہ اختیار کرنے کی شریعت نے ہمیں جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک داعی امت ہونے کے لحاظ سے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طریقے پر اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری تھی کہ اپنی ذاتی زندگی کچھ اس طرح سے بنائیں کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر غیروں کے سامنے بھی اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آتی اور وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اس واقعے کے ذریعے اور ان حالات کے ذریعے
خوب سبق لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا والوں کے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی مختلف شکلیں ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کے لیے ہے آسمان و زمین کے اندر لشکر۔ یہ ایک جرثومہ، ایک چھوٹا سا جرثومہ جو انسان کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، دنیا کی سائنس اس جرثومے کے سامنے 1.5 سال سے عاجز ہے۔ آئے دن ان کے تجربات بدلتے جا رہے ہیں، وہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہدایات ایسی جاری کرتے ہیں جو سابقہ ہدایات سے بالکل ہٹ کر ہوا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بھیجا ہے۔ دنیا والوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا والوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے جرثومے کے سامنے پوری دنیا اس وقت عاجز اور پریشان ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس عید کے ذریعے ہمیں آپس میں خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے کام کرنا چاہیے، اور خدمت خلق کا جو حکم ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے جو ہمیں خدمت خلق کا جو حکم دیا ہے، ہمیں اس کو پورے طور پر نبھانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار کر کے، اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کا ایک ایسا بندہ بننے کی ضرورت ہے کہ جس کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اس عید کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے، رمضان کی عبادتوں اور رمضان کی ریاضتوں اور رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال، یہ تو ایک معمولی سی خوشی ہم اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، ورنہ اس سے ہزار لاکھوں گنا خوشی اللہ کے حضور حاضر ہونے پر اللہ کی طرف سے جو ہے ملنے والی ہے کہ عند لقاء ربی، حدیث میں فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان، روزہ داروں کو 2 خوشیاں ہیں، عند فطری وعند لقاء ربی۔ ایک خوشی دنیا کے اندر ملتی ہے عید کی شکل میں، افطار کی شکل میں ملتی ہے، اور دوسری خوشی جو حقیقی خوشی ہے وہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے حضور حاضر ہونے پر ہے، کہ وہ حقیقی خوشی ہمیں ان روزوں اور دنیا کی اور اس عبادت کی نتیجے میں ہمیں ملنے والی ہے۔ اور اصل خوشی وہی ہے، ہماری زندگی کا پورا خلاصہ آخرت کی آخرت میں اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال کے بدولت، اس کی ریاضتوں محنتوں کی بدولت جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کا صحیح معنی میں ہمیں حقدار بنائے، اور اس عید کو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و عافیت، راحت، امن و چین و سکون والی عید بنائے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو درست کرنے والے ہوں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی، اس کی منشا، اس کے حکموں کے مطابق گزارنے والے ہوں۔ یہی اصل میں ہمارے لیے عید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی بھر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو اور ہماری تمام محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔